अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 68 की रीडिंग नावल नेम कल्बेज़र अस्कलम एमी राइट्स उर्दू नावल आर्ची। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद आ रही है, नावल पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है ब्रो। और इसके बाद आपको मेरा वेलकम बैक सॉरी मेरा वापस आना चैनल पे कैसा लगा ये तो लास्ट में बताइएगा। और हाँ जी, यार दुआ कर देना, सुबह मेरा पेपर है, मैं पास ना हुई तो जाते रहना है मैंने, हालांकि नहीं 9th में नहीं हूँ, बाकी प्री यूनी है मेरा, तो उसके लिए सपोर्ट तो बनती है। थोड़ी सी दुआएं मेरे लिए भी कर देना, थोड़ी सी उम्र के लिए भी कर देना तो थोड़ी सी उम्र की बेगम के लिए भी करनी है क्योंकि पकड़ी तो वो गई है। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। इससे पहले कि आप लोग मेरा सर फाड़ दोगे, एपिसोड स्टार्ट नहीं करती और स्टार्टिंग इतनी लंबी ले लेती है। नावल नेम कल्बेज़र अस्कलम एमिराइट्स उर्दू नावल आर्ची। बिखरे बालों में उंगलियां फंसाकर माथे से पीछे करते जब वो हानी के कमरे के आगे से गुजरा तो इसे बंद कमरे के अंदर से एक बेहंगम शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो ठठर का रुका, चंद कदम दरवाजे के करीब बढ़ाए तो अंदर से आती आवाज़ और भी वाज़ेह, जो म्यूज़िक की थी। बिना दस्तक दिए उमर ने हैंडल घुमाकर कमरे का दरवाज़ा खोल डाला और जो मंजर सामने देखने को मिला, इससे उमर की नींद यूं उड़ी जैसे गधे के साथ से सींग। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। एक मध्यम सी रोशनी उबर कर कभी नीला रंग माहौल में घोलती, कभी सूरज तो कभी पीला, और कमरे के वस में खड़ी इस खानदान की दीवानी लड़कियां नशइयों की तरह कभी दाएं झूमती तो कभी बाएं। डक पर लगे नाजिया हसन के गाने डिस्को दीवाने ने सबको ही दीवाना बनाया हुआ था। है दीवानी तो वो पहले से थी, सारी इस वक्त तो पागल लग रही थी। उमर ने नींद की ज्यादती से धुंधलाई निगाहों को आंखें सकेड़ कर साफ किया और इस पागलों के झुरमुट में अपने नमूने को तलाशा, जो इसकी तवक्को के मुताबिक सफ़े अव्वल का ना सिर्फ हिस्सा बनी हुई थी बल्कि सबको लीड भी वही कर रही थी। इसकी बिखरी उलझी हालत देखते उमर ने जब से जबड़ा बेंचा, फिर दरवाजे को पूरी शिद्दत से बजाया, मगर इनमें से किसी के भी कान पर जूं तक न रेंगी थी। लाउड म्यूजिक इस पर वो आवाज़ सुन ही नहीं पाई थी। लंबी सांस भरते उमर आगे बढ़ा और डेक की तार स्विच बोर्ड से खींच डाली। डेक बजना जैसे ही बंद हुआ, साथ ही सारी लड़कियों के ठुमकों को भी ब्रेक लग गई, यूँ जैसे डेक के साथ साथ वो सभी बिजली पर जा रही थी। कनेक्शन ऑन, डांस चालू, कनेक्शन ऑफ, डांस भी बंद। कौन है भाई और क्या तकलीफ? बिखरे बालों को चेहरे पर से हटाते सबसे पहले ईमान की ही हाथ दर्जा बेजार आवाज़ गूंजी, मगर जैसे ही नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जुमला तकलीफ लफ्ज़ पर ही दम तोड़ गया। तुम्हारा मियाँ हूँ और मुझे तकलीफ़ क्या है, कमरे में आओ फ़ौरन, बताता हूँ तुम्हें। इमाद को देखकर सख्त लहजे में जवाब देते उमर ने एक वैसी ही सख्त निगाह बाकी सब पर डाली और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे खड़ी सारी रूहों की जान फना हुई थी। हाय बाजी तुसा दे गए, गुल ने थूक अंदर निकलते ढालकर ईमान से कहा, जबकि नजरें सबकी उम्र की छोड़ी गई खाली जगह पर अब भी टिकी हुई थी। डराओ तो माँ, दुआएं देकर रुखसत करते ना कि डरा कर, ईमान ने गुल को घूरते कहा। अब जाओ भी, हुरैन ने से पीछे से हिचकोला लगाकर दरवाजे की जानिब निकला। जा रही हूँ, धक्के तो मत दो। ईमान ने आंखें निकाल कर हवगी से हुरैन को देखा, फिर चंद गहरे सांस लेकर छोटे छोटे कदमों से जल्दी कमरे से निकल गई। उम्र के लहजे से अंदाज़ा तो इसे भी हो गया था कि इसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। कामती टांगों हलक तक उछल आते दिल को बमुश्किल काबू करते हुए वो अपने कमरे के बाहर पहुंच कर रुकी। फिर दरवाजे को हल्का सा नीमवा करके खोलते ईमान ने गर्दन थोड़ी सी हम करके जैसे ही कमरे के अंदर झांका, तो जिससे छुपती छुपाती जो नज़रों से रूम का जायजा लेने का सोच रही थी, वो सामने सोफे पर बैठा इसी को घूर रहा था। इसे देखते ईमान की सीटी गुम हो गई थी। चोरी पकड़े जाने पर वो बेशर्मी से दांत निकालती अंदर दाखिल होगी। मज़ीद छुपने का फ़ायदा नज़र न आया था। इस वक्त अंदर कदम रखना इसे इस कदर भारी लग रहा था जैसे यूं मैदान जंग में उतरने वाली हो। अदालत में पेश होते ही फ़ौरन नज़रें झुकाकर चेहरे पर मासूमियत का मुकम्मल फ़िल्टर लगाया और लोगों पर बेज़र से मुस्कुराहट सजाई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उमर स्पार्ट चेहरा तासरात चेहरे पर सजाए सोफे पर बैठा था, दोनों बाजू सीने पर बांधे, नजरें यूं ईमान पर जमा रखी थी जैसे अभी ही आंखों से लेजर निकाल कर इसे भस्म कर देगा। हाँ हाँ, आप आगे? ईमान ने उंगली को मरोड़ कर शर्मिंदा से मुस्कान चेहरे पर लाते पूछा। ये सब क्या हो रहा था? वो इसके भोंदे सवाल को नज़रअंदाज करता डायरेक्ट मुद्दे पर आया था। आवाज़ में वही दबा हुआ गुस्सा छुपा हुआ था जिससे बंदा हंसते हंसते भी काम जाए। क्या? ईमान ने ना समझी से पलके झपकाई जैसे सवाल समझ ना आया। उमर ने गर्दन तिरछी करके इसे देखा। इतनी मासूम वो थी नहीं जितनी बनने की अधिकारी कर रही थी। वो जानता नहीं था इसे। कमरे में
ڈسکو لائٹس، نازیہ حسن کے سانگز اور آپ جناب کی قیادت میں سب کا پوڈری نشیوں کی طرح جھولنا، وہ بھی آدھی رات کو۔ اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کی وضاحت کر دی، مقصد اسے شرمندہ کرنا تھا، مگر وہ ایمان ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے تو اور کیا کریں، شادی سر پر کھڑی ہے، کوئی تیاری ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے تھوڑا ہوتا ہے مہمان آئیں گے اور ہم ایسے ہی سیدھے کھڑے ہوں گے؟ ایمان نے ہاتھ دائیں بائیں ہلاتے اپنی مشکل کو بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ رات 2 بجے ڈانس کرنے پر استفسار نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے ڈانس سے ہی تو مسئلہ ہو رہا تھا۔ ایمان نے چند پر رکتے عمر کے غصے سے سور پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے گردن فہر سے اکڑاتے ہوئے بولی، سب سے اچھا ڈانس میں ہی کروں گی، دیکھ لیجیے گا، اب دھوم مچا دوں گی دھوم، اور تمہیں ڈانس کرنے کون دے گا؟ عمر نے آنکھیں سکیڑی۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم ڈانس نہیں کرو گی؟ عمر نے واضح طور پر پابندی لگائی، لہجہ ہاسا پوچھا تھا۔ ایمان نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے سر پر تو جیسے بم پھاڑا گیا تھا۔ اپنی شادی کے فنکشنز پر بھی اسے بڑا زور کا ڈانس آیا تھا، اب تو تھوڑی سی غیرت کھا کر دلہن ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے رک گئی تھی، مگر اس بار تو بارش کی جگری یار کی تھی، جس کے ساتھ بہت پہلے سے اس کی شادی کو لے کر ایمان نے بہت سے پلانز بنا رکھے تھے، اور اب جو سننے کو ملا اسے ماننا تو دور، سننا ہی ایمان کو دشوار لگا تھا۔ کیا میں ڈانس نہیں؟ کیوں بھلا نہیں؟ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس نے تفصیل جاننے کی کوشش کی، جھٹکا ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، عمر نے بغور دیکھتے ایک بار پھر اپنی بات کی وضاحت کی، تو آپ حکم صادر کرتے رہیں گے اور ہم سب سنتے رہیں گے، ایسے کیسے؟ ایمان نے ہاتھ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کے حق میں لڑنے کی تیاری پکڑی۔ بھلا شادی ڈانس کے بغیر شادی کہلا سکتی ہے؟ سب نہیں، صرف آپ بیگم صاحبہ، بازو سینے پر باندھے صوفے کی پشت سے ٹکائے تھکے لہجے میں کہتے، وہ کتنے مزے سے ایمان کے سر پہ حیرانوں کے پہاڑ تو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور منہ جتنا کھل سکتا تھا ایک ساتھ کھلے، وہ ایک دم سے رونے والی تو ہو گئی تھی، مگر اس سے ابھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ ضرورت سے زیادہ کھلے منہ کو بند کر کے ہستینے چڑھاتے وہ عمر کے سر پر آن پہنچے۔ میں آپ کی ان فضول قسم کی ڈیمانڈز کو ہرگز پورا نہیں کروں گی۔ ڈیمانڈ نہیں، آرڈر کر رہا ہوں۔ عمر بھی صوفے سے اٹھتا اس کے مقابلے آیا تھا، بے شک وہ جتنا بھی تھکا تھا اس مسئلے کو مکمل طور پر اسی وقت ختم کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ایمان نے اس کی بات پر لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جیسے اس کا کہا نظر انداز کیا۔ عمر کو اس کے رد عمل پر غصہ آیا تھا۔ ایمان، میں مذاق نہیں کر رہا، تم ڈانس نہیں کرو گے، بات ختم۔ عمر نے لب بھینچے، اور میں کہہ رہی ہوں میں کروں گی ڈانس، بات شروع۔ ایمان نے گردن اونچی کر کے اس کے حد درجہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا، معصومیت سے کہا تھا، تم بات شروع کر کے تو دیکھو، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب کی بار عمر کی آواز غصے سے بلند ہوئی تھی۔ ایمان نے ہونٹ بیچے، پھر عمر کو گورا، یہ آپ کا مسئلہ ہے، باقی سب کو تو کوئی مسئلہ نہیں ڈانس سے۔ انم بھابی بھی جان، بی بی شیرین، زرمینہ، دونوں دلہنیں اور تو اور ماں بھی ڈانس کر رہی ہیں شادی پر، تو آپ کو صرف مجھ سے ہی مسئلہ ہے، کیوں؟ ایمان نے سب ڈانس کرنے والوں کی فہرست عمر کے سامنے رکھتے روکنے کی وجہ معلوم کرنی چاہیے، جبکہ اس کے سب گھر والے ڈانس کر سکتے تو وہ کیوں نہیں؟ ماں کے معاملات ہو جانے اور ان کے شوہر جانے اور باقی سب کے بھی، البتہ تمہارا شوہر میں ہوں، اور مجھے بھری محفل میں سب کے سامنے ڈانس کرنا کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ عمر نے اس کی آنسوں سے چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر اٹل فیصلہ سنایا، پھر رویہ ذرا سا نرم کرتے ہوئے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کیا، پھر پیار سے اس کی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا اور اس کی گال محبت سے سہلاتے ہوئے، باقی سب کے معاملات مجھ سے پہلے ان کے شوہروں سے وابستہ ہیں، میں انہیں سمجھا سکتا ہوں پر پابندی نہیں لگا سکتا، جبکہ ان کے شوہروں کو مسئلہ نہ ہو تو۔ مگر تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور تمہارے معاملے میں میں پورا حق رکھتا ہوں روک ٹوک کا۔ میں ان سب سے بہت مختلف ہوں ایمان، شاید ان سب کو اپنی بیویوں کے اس عمل سے فرق نہ پڑتا ہو، مگر مجھے پڑتا ہے۔ میری بیوی 2000 سے زائد لوگ کے سامنے سچ سور کا سٹیج کی رونق بنے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ میں کنزرویٹو قدامت پسند نہیں ہوں، مگر حیا والا آدمی ہوں۔ اور میں نے اس کی آنکھ سے ضبط کے باوجود بہہ نکلے آنسوں کو بہت پیار سے انگوٹھے سے کے پور سے چنا۔ میں جانتا ہوں میری جان بات نہیں ٹالے گی، میری نہیں ٹالو گی نا؟ وہ اس سے اپنی امید باندھنے کے بعد اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اب تصدیق چاہ رہا تھا۔ عمر اسے بہت محبت سے سمجھا رہا تھا، بالکل ویسے جیسے ایک مرد کو اپنی عورت کو نرمی اور مان سے سمجھانا چاہیے، اور اس پر ڈھونس نہیں جما رہا تھا، نہ ہی سختی کر رہا تھا۔ اپنے سینے سے لگائے محبت اور مان دے کر اپنی سوچ اسے محسوس کروا چکا تھا۔ وہ چاہتا تو زبردستی سے اپنی بات منوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو منفی انداز اپنا کر اپنی بیوی کے ڈانس کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی توہین کر کے اسے روک سکتا تھا، مگر وہ ان عام حاکمیت پسند مردوں میں سے تو نہیں تھا نا جو عورت پر روب جما کر بات منوانا چاہتے ہیں۔ عورت فطرت نازک اور حساس مزاج کی ہے، جیسے حدیث میں پسلی کی مثال دی گئی ہے، اسے محبت سے سنبھالا جائے تو خوش رہتی ہے اور زبردستی کی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔
جو وہ سمجھتے ہیں کہ عورت بڑی بہت ٹیڑھی ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، وہ غلط سوچتے ہیں۔ دراصل وہ اسے توڑ بیٹھتے ہیں اور عورت کے بکھر کر ٹوٹ جانے کو وہ اپنی فتح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عورت تو محبت کی لطافت سے تراشی گئی ہے، جتنا پیار سے مناؤ گے اتنی ہی آسانی سے دل دے بیٹھے گی، اور جتنی بے روحی دکھاؤ گے اتنی ہی خاموشی سے دور ہو جائے گی۔ ایمان نے عمر کے سینے میں چھپتے ہوئے سسکی بھری تھی، یہ اس کے مان جانے کی نشانی تھی۔ اس کے خاموش جواب پر عمر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ دل بھر کر روئے گی، اس سے لڑے گی، اور اگر دل نہ چاہا تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرے گی، مگر وہ اس کا کہا نہیں ٹالے گی۔ میں نے کتنا سوچ رکھا تھا حرین کی شادی کے لیے، عمر کی گردن میں بازو کس کر ڈالتے ہوئے وہ اسی سے لپٹ کر روتے اپنی زف نکالنے لگی تھی۔ تو کون روک رہا ہے میری مینا کو، جو دل آئے کرو۔ عمر نے اسی کمر سے ہلاتے ہوئے بات کی تھی، آپ تو رہنے ہی دے، جو دل میں آئے کرو۔ وہ عمر کی نگل اتارتے ہوئے روحانی انداز میں غصے سے بولی، تو عمر نے بمشکل اپنی ہنسی ہونٹوں تلے دبائی تھی۔ تم تو میری آنکھوں کی رونق کو سونے، اور میں نہیں چاہتا یہ رونق کوئی دیکھے۔ عمر نے ایک بار پھر اپنے احساسات اسے باور کرائے، اب کہ وہ شدید تپی تھی۔ آپ ایک کام کریں، چاولوں والی بوری میں بند کر کے مجھے شادی پر لے جائیے گا، اور جب ایونٹ ختم ہو جائے تو اسی طرح اٹھا کے گھر لے آئیے گا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ شادی پر جانے کی ضرورت کیا ہے، آپ مجھے ڈبے میں پیک کر کے ہمیشہ کے لیے کونے میں رکھ دیں، پھر کوئی بھی مجھے نہیں دیکھے گا۔ اس کے تپے انداز پر عمر اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا، جس پر احساس سے بے بسی محسوس کرتے ایمان کو رونے میں شدت آئی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو یار، جو دل میں آئے کرو، کوئی نہیں روکے گا، جیسا ڈریس مرضی ہے پہنو، بس بور نہ ہو۔ سب کو ڈانس پریکٹس کرواؤ، خود بھی ڈانس کرو، لیکن بند کمرے میں۔ ایون تم ڈھولک پر بھی ڈانس کر سکتے، بس مہندی پر نہیں لاؤ۔ میں نے اس کے بعد سہلاتی سے بہت سے آپشن دیے تھے، آپ مجھے بغیر نوالا چبائے کھانا کھانے کو کہہ رہے، آپ رہنے ہی دیں، میں جاتی نہیں شادی پر۔ عمر کے سینے سے سر نکال کر بچوں جیسا منہ بناتے وہ بولی، پھر اس کا حصار توڑ کر ناراضگی سے دور ہو گئی تھی۔ عمر مزید اسے کچھ کہتا کہ اچانک ہی محترمہ کو ہوش آئی تھی، اس کے شوہر نے آج کھانا نہیں کھایا تھا، مطلب وہ بھوکا تھا ابھی تک۔ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا نا؟ آنسوں کی نمی رگڑ کر گھاس سے صاف کرتی ماں نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ایمان کے پرفکر انداز پر مسکرا کر اسے دیکھتے وہ بیڈ پر آ کر اپنی سائڈ پر نیند دراز ہو کر ٹانگیں نیچے لٹکائے لیٹ گیا۔ ایسے کیسے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے، جہاز میں سفر کے دوران تھوڑا سا کھانا کھایا تھا آپ نے، اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھانا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں کھانا، سوئیے گا مت۔ عمر کو انگلی دکھا کر وان کرتے کھانا لانے کے لیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ اس کی بات پر عمر کی آنکھیں تک مسکرائی تھی، تو گویا اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اسے دن بھر نظر انداز ضرور کرتی تھی، مگر اس سے غافل نہیں تھی۔ اپنی پوری تیزی دکھاتے ہوئے 5 منٹ میں رات کا کھانا گرم کرنے کے بعد ٹرے میں سے جا کر وہ جیسے کمرے میں آئی تو عمر کو سامنے سوتا پائی۔ ایک پل کو تو وہ وہیں ٹھٹکا رک گئے، پھر ایک نظر عمر کے ہوئے پر ڈالتی گہری سانس بھری۔ اس سے اب خود پر غصہ آیا تھا، کمرے میں آتے ساتھ ہی وہ ان سے لڑ پڑی تھی، نہ کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا، اور نہ ہی انہیں کپڑے بدلنے کی مہلت دی۔ کس قدر تھک گئے تھے کہ وہ بیڈ پر انکمفرٹیبل ہو کر لیٹنے کے باوجود گہری نیند سو گئے ہیں۔ سر تکیے پر تھا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں، پیروں میں جاگرس دیکھ کر تو ایمان کو مزید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ عمر کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھی اور بہت احتیاط کرتے ہوئے شوز کے لیسز کھول کر ایک پیر آزاد کیا، پھر اسی طرح دوسرا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ پیروں میں پہنی بلیک ساکس بھی اتار ڈالی اور دونوں ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھتے کمفرٹر اڑایا اور خود ہاتھ دھونے واش روم چلی گئی۔ جب واپس آئی تو عمر ہنوز اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس قدر تھک چکا تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ ماں نے اس کے پیروں کو چھوا تھا، حالانکہ پہلے جتنی بار بھی ایسا ہوتا وہ کتنی ہی گہری نیند کیوں نہ سو رہا ہوتا، جٹ سے اٹھ بیٹھتا تھا۔ ایمان کو اس وقت سوتے ہوئے عمر پر بے حد پیار آیا تھا، مگر اٹھا کر کھانا کھلانے سے سونے سے زیادہ ضروری لگا تھا، ورنہ صبح تک اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا۔ وہ پاس آئے، جھک کر عمر کے چہرے کو قریب سے دیکھا تو بے اختیار ہی شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں کی زینت بری تھی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کب وہ بے حد ہوتی عمر کے چہرے پر جھکی اور اس کے گال کو لبوں سے چھو لیا۔ عمر اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، پھر سو جائیے گا، بہت پیار سے مدھم آواز میں پکارا گیا، مگر سامنے والا شخص نیند کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اگر نیند کا اس قدر غلبہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کے لمس سے ہی اٹھ بیٹھتا، آواز دینے کی تو نوبت ہی نہ آتی۔ عمر کھانا کھا لیں، اٹھ کر، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ محترمہ اتنا ہی پیار دکھا سکتی تھیں، اس بار کندھے سے جھنجھوڑ کر بیزاری سے بولی تو عمر نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے خود پر جھکا دیکھا۔ سونے تو بہت نیند آ رہی، کھانا نہیں کھایا جائے گا، منہ میں بڑبڑاتے وہ کروٹ بدل گیا، من ایمان کو تیش دلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے محبت سے اڑایا گیا کمفرٹر اس نے بے دردی سے کھینچ پر عمر سے اتارا تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر بیوی کے ساتھ تیوروں کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں خود کھلاؤں گی، مگر آپ کو بھوکا نہیں سونے دوں گی، انداز حاکمانہ تھا۔
عمر خاموشی سے بیٹھ کر سے ٹینک لگا کر بیٹھ گیا، گویا وہ ایمان کے ہاتھ سے کھانا کھانے کو تیار تھا۔ وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھتی، چاولوں کے نوالے چمچ میں بھر بھر کے اسے کھلانے لگی۔ تم نے کھا لیا؟ سوال کھانے کے متعلق پوچھے گیا تو بہت پہلے کا، اب آپ کے انتظار میں فاقے کاٹنے کا کوئی شوق نہیں رکھتی میں۔ آخری بار چمچ عمر کے منہ کے قریب بڑھاتے وہ بولی تو عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے نوالا اسی کے منہ میں ڈال دیا، جسے چپ چاپ اس نے کھا بھی دیا۔ پھر خالی برتن صوفہ ٹیبل پر رکھتے وہ عمر کے قریب آئی اور اصلی انداز اپناتے ہوئے اس کے شانے پر سار رکھتے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اگلے روز وہ پورے گھر میں منہ پھلائے گھومتی رہی۔ حویلی کی ایک ایک دیوار کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس گھر کی دوسری بہو شادی پر ڈانس کرنے سے آری ہو چکی ہے۔ سب نے کہا کہ وہ عمر سے بات کریں گے، تم اپنا موڈ بہتر کرو، مگر عمر کے الفاظ اور محبت پر انداز یاد کرتے وہ خود ہی کسی کو کچھ بھی کہنے سے منع کر گئی تھی۔ دن چڑھے حال کے وقت میں زرد کارپیٹ پر بیٹھی ساری لڑکیوں نے درمیان میں ڈھول پھنسائے خوب محفل جما رکھی تھی۔ شام تک کا انتظار کون کرتا، اسی لیے ڈھولک اثر کے وقت ہی رکھ گئی تھی۔ عمر ابھی بھی کمرے میں سویا پڑا سارا جگراتا پورا کرنے میں لگا تھا۔ جب دروازہ دھیرے سے کھلا، لکی اندر داخل ہوا تو سامنے عمر کو بیڈ پر اوندا لیٹے پایا۔ اسے بیڈ پر پھیل کر سوتے دیکھ کر لکی مسکرایا، پھر ساری جھیجھک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھا اور سارا وزن عمر کی پشت پر ڈالتے اس کے اوپر لیٹ گیا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کرتے عمر کی آنکھ کھلی۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ وہ جانتا کہ ایسی حرکت کون کر سکتے۔ آ گیا میرا چیم؟ بند آنکھوں سے مسکرا کر پوچھا گیا۔ مس یو سو مچ بھائی، لکی نے اس کے کمر پر گال ٹکاتے کہا۔ عمر کا ورڈ بدلتے سیدھا ہوا تو لکی بھی اس پر سے اٹھتے چوکڑی مار کر بیڈ پر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ میں تو کل سے آیا ہوں، تم ہی گھر پر نہیں تھے۔ عمر نے اسے نظر بار کا دیکھا، وہ پہلے کی نسبت صحت مند دکھ رہا تھا۔ میں اپنے فرینڈ کے گھر پر تھا، ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے یہاں کتنا شور ہو رکھا ہے، ایسے میں مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، بٹ مجھے جیسے ہی مومن بھائی نے کال کر کے بتایا کہ آپ آ گئے تو میں فوراً چلا۔ لیکن بات کے آخر میں مسکرایا تو عمر بھی اس کے انداز پر دھیما سا مسکرایا، پھر فوراً ہی سنجیدہ ہوتے بولا، بھابھی کہاں ہے تمہاری؟ بھابھی تو سب کے ساتھ نیچے بیٹھی ڈھول پیٹ رہی ہیں۔ کیا پیٹ رہی ہے؟ عمر نے نہ سمجھ آنے پر پوچھا۔ ڈھول؟ لکی نے برا سا منہ بنایا، پھر منہ کے قریب ہاتھ لاتے دھیمے سے بولا، ایک راز کی بات بتاؤں؟ عمر نے سر ہلا کے اجازت دی۔ آپ کی بیوی کو بالکل بھی ڈھول بجانا نہیں آتا؟ منہ کے برے سے زاویے بناتے لکی بولا تو عمر بے اختیار دھیمے سے ہنسا۔ سچ کہہ رہا ہوں بھائی، لکی نے اس کے ہنسنے پر اپنی بات پر پھر سے زور دیا۔ جبکہ سچ تو یہ تھا کہ عمر کی بیوی ڈھول بھی بہت اچھا بجا رہی تھی اور سرتار بھی بہتر تھے، مگر لبیک لیک احمد کو بھی ڈھول بجانا ہے بے حد پسند تھا، اور جب اس نے ایمان سے ایک بار ڈھول کے لیے ڈھول مانگا تو وہ سرے سے انکار کر گئی، یہ کہہ کے کہ ڈھول لڑکیاں بجاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، تم پاس بیٹھ کر انجوائے کرو۔ تب سے ہی اسے ڈھول کی آواز بے سری لگ رہی تھی، اور اس وقت بھی بھائی جان کو انڈائریکٹلی بھابھی جان کی شکایت لگائی گئی تھی، جسے عمر سمجھ چکا تھا۔ کوئی نہیں شہزادے، ہم اپنا ڈھول لے آتے ہیں اور ان کے مقابل بیٹھ کر ان سے بھی اچھی سر میں بجا لیں گے۔ عمر نے مسکراتے اسے تسلی دی تو لکی کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ بھائی سچ مجھ؟ تم نیچے چلو، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کرتے ہیں بندوبست۔ اور میں نے تصدیق کی تو وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا نیچے پہنچا۔ اب ایمان بھابھی کو بھی تو موڈ دکھانا تھا نا، آخر کو وہ ڈھول والا ہونے جا رہا تھا۔ اس کے روم سے جاتے عمر نے گھڑی دیکھی، اسے آج پھر ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ ضروری کام کے نام پر ذہن میں کل والا منظر گھوما۔ کل وہ شفا سے ملا تھا، تفصیل جاننے کے بعد اسے شفا مصدوم لگی تھی، اور اب بس یہ جاننا باقی تھا کہ اس کی ماں بھی مصدوم تھی یا چال باز۔ اگر تو مصدوم تھی تو اعجاز دورانی کیس سالو کرنے میں ان کے بے حد کام آنے والی تھی، اور اگر چال باز تھی تو ایسے میں شفا پر یقین کرنا بھی رسکی تھا۔ بہرحال اس وقت مشن تبسم دورانی تک پہنچنا تھا، جو خاصا مشکل کام تھا۔ پلان پر عمل درآمد کرنے سے پہلے تبسم سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بہت اہم تھی۔ کیسے ملا جائے، اسی بات کو سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ایمان کی جانب سے چٹے ککڑ پنیرے پر بٹھایا جا رہا تھا۔ لکی سینہ تان کر ان کے مقابل والے حصے میں پیلے فرش پر اپنا ڈول لے کر آ بیٹھا، مزاج خاصا متکبر تھا۔ ایمان نے ڈول بجانا چھوڑ کر اسے حیرت سے دیکھا، جو اچانک ہی شہنشاہوں والا روپ دہاڑ چکا تھا۔ ابھی لڑکیوں کی حیرت اسے دیکھ کر ہی کم نہ ہوئی تھی کہ عمر بھی شرٹ کے آستین چڑھاتا اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ لکی نے ایمان کو شے دکھانے والے انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ پیچھے سے کمال صاحب، سعد احمد اور ان کے ہمراہ دلہے صاحب بھی آتے دکھائی دیے۔ مومن کو اس جانب آتے دیکھ کر انم نے فوراً سے پاس پڑے ٹیبل سے رنر اٹھایا اور بیچ میں بیٹھی حرین کے چہرہ اس سے ڈھک گیا تھا، اور وہ بیچاری مزاحمت کرتی رہ گئی، ہو جائے مقابلہ۔ مومن نے لکی کے ساتھ والی نشست سے باتیں لڑکیوں کو چلی گیا۔ گل گل ایمان نے عمر کو سخت نظروں سے گھورتے گل کو پکارا، جی باجی جی۔ وہ فوراً سے حکم بجا لانے کو تیار ہوئی، بڑے بزرگوں کو بلا کر لاؤ، لڑکے والے ہم سے ٹکر لینے کے موڈ میں ہیں۔ ایمان نے سختی سے لفظ پیس پیس کر ادا کیے تو عمر کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈر کے مارے سپارک پیدا ہوا۔
एक पल को तो दिल चाहा यू टर्न ले ले, मगर वो एक मर्द था, मैदान छोड़कर भागना इसकी फितरत नहीं थी। पर बाजी, महफिल तो लड़कियों की जमी थी ना, गुल ने हकीकत से आशना किया। तुम्हें इनकी सफ में दो बूढ़े बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहे क्या? ईमान ने इसे गुस्से से जाड़ पिलाई, जबकि दूसरी जाने बैठे साथ ने एक बार बाप पर डाली और फिर आगे पीछे देखा दूसरा कौन था। वो इतना सोचते ही इसका मिजाज बिगड़ा। कितनी बार कहा है तुम साहब से मुझे बुजुर्गों की लिस्ट में मत डाला करो। उम्र ही क्या है इमर, ये क्या है मेरी, और वैसे भी तुम्हारे शोहर से 2 साल ही बड़ा हूं। साथ ने तब कर ईमान से कहा। पीछे बैठी अनम ने इसके तपने पर दुपट्टे पीछे उमर डाई हंसी छुपाई थी। गुल ईमान की नज़रों का मतलब समझती फ़ौरन से बीबी शीरी और सोफिया बेगम को बुलाने दौड़ी, जो ऊपर बैठी जेवरात के सिलेक्शन में बिजी थी। टाकरा खासा सख्त होने वाला था, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स थी। जीत जिसकी भी होती, सबसे खास बात तो ये थी कि उमर भी महफिल का हिस्सा था, बल्कि ये सब इसका ही प्लान था। थोड़ी देर में बड़ी बुजुर्ग खवातीन भी मामले की संगीनी से आगाह होने के बाद हथियारों से लेस मैदान में पहुंची। माँ के हाथ में टप्पो वाली डायरी देखकर मोमन ने लकी को घूरा। हमारे टप्पे कहाँ हैं? उमर ने सबको देखकर हैरत से पूछा। नेट पर। साथ ने फ़ोन खोलते कहा। मुझे हरकतन मंजूर नहीं है, खालिस सामान का बंदोबस्त करो। उमर ने इसे देखते कैप्टन वाले अंदाज में रोक जड़ा। ये तुम्हारा मिशन नहीं, गेम है। कमाल साहब ने पीछे से घूर कर इसे झाड़ पिलाई। मैदान सेट हो गया था। दोनों टीमें अब टाकरे के लिए मुकम्मल तैयार थी। बस गुल के सीटी बजाने का इंतजार था। जैसे ही बत्ती कार्रवाई शुरू हो जानी थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड होपफुली आपको एपिसोड पसंद होगी। होपफुली आप लोग एक्साइटेड होगे कल का जो धमाकेदार टाकरा होने वाला है। बल्कि टाकरा क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी की पूरी जंग होने वाली है। और ये जंग जो है ना मेरे बयान से बाहर है, सच्ची में मेरे बयान से बाहर है ये जंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। और होपफुली अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है ब्रो। और अब करने लगे हैं हम कमेंट स्टेट, तो देखिएगा क्या कहते हैं। अरीबा ने किया है बॉम्बास्टिक, ऑसम, अमेजिंग, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, सुपर डुपर, रॉकिंग एंड सो फनी एपिसोड। थैंक यू सो मच डियर। नईम अहमद ने किया है कि फाइनली मुकद्दस आप ही आ गई। थैंक यू सो मच कम बैक करने का। माई प्लेयर इज ऑल माइन। आगे शमास ने किया अमेजिंग एपिसोड, बहुत मज़े की थी जज़ाकल्लाह। थैंक यू मरियम। आमिर ने किया ब्रो वेलकम बैक, नावल बहुत लटक गया है, अब जल्दी से कंप्लीट करवा दें होपफुली डियर एंड थैंक यू सो मच। ज़ैनब नसीम ने किया काइंडली आप डेली एपिसोड दे दीजिएगा इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है मगर आगे देखे क्या होता है। उम्मे मदीहा बाजी तुसां ते गए, वाकई बाजी तुसां ते गए। नावलिस्टिक गर्ल प्लीज़ अब जल्दी एपिसोड दीजिएगा डियर, कोशिश तो पूरी है, आप देखिए क्या होता है। नॉवलिस्टिक गर्ल थैंक यू सो मच, अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू मोस्ट वेलकम। गज़ल मलिक नहीं गज़ाला मलिक, वेरी गज़ाला मलिक अगेन अमेजिंग एपिसोड, इमोजीज, थैंक यू डियर। आगे गज़ाला मलिक फाइनली एपिसोड आ गई है, थैंक यू सो माय डियर, थैंक यू। प्लेयर इज ऑल माय डियर। मरियम जज़ाकल्लाह सिस फॉर एपिसोड, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कासिम गुड, ग्रेट सर। तैयबा तैयबा इसहाक, इतनी लेट एपी ब्रो, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर है किसी का भी नहीं है, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कभी कभी, सिस्टम आपके हाथों से निकल जाता है। ओके नाजरीन, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट फाइटिंग के साथ। तो रेडी रहिएगा मैदान जंग के लिए, हथियारों से लेस होगी दोनों टीमें, तो अपना हिफाजती सामान रेडी करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।